बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप इस वक्त देख रहे हैं सच्चा राही यूट्यूब चैनल, जो एक दीनी, दावती, फ़िक्री और इस्लाही यूट्यूब चैनल है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हमने अपने इस यूट्यूब चैनल पर महासिन इस्लाम को पेश करने का एक सिलसिला शुरू किया था, जिसके तहत अल्हम्दुलिल्लाह हम तहारत और नज़ाफ़त के आदाब, इसी तरीक़े से लिबास के आदाब पेश कर चुके हैं। इस वक्त हम आपके सामने पेश कर रहे हैं खाना खाने के क्या आदाब हैं। आप जानते हैं कि हमारा दीन कामिल और मुकम्मल है। एक मुस्लिम को, एक ईमान वाले को इस चीज़ की ज़रूरत पेश नहीं आती और न आनी चाहिए कि वो किसी भी मोड़ पर, ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर वो दूसरे मज़ाहिब से, दूसरे धर्मों से, दूसरी किताबों से वो रहबरी और रहनुमाई हासिल करे। हमारे मज़हब इस्लाम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कामिलियत रखी है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, खुद कुरान करीम के अंदर ऐलान किया गया। तो चुनांचे मज़हब इस्लाम के अंदर कदम कदम पर ईमान वालों की और इंसानों की रहबरी और रहनुमाई की गई है, क्योंकि दीन कामिल और मुकम्मल है। छोटी छोटी चीज़ों की रहबरी और रहनुमाई मज़हब इस्लाम के अंदर की गई है। अब खाना खाना हर इंसान की ज़रूरत है, खा उसका ताल्लुक़ मज़हब इस्लाम से हो या मज़हब इस्लाम से ना हो। लेकिन अगर वो शख्स मज़हब इस्लाम से वाबस्ता है, वो मुस्लिम है, मोमिन है, तो उसके लिए लाजिम और ज़रूरी हो जाता है कि वो सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक खाना खाए। उसके लिए लाजिम और ज़रूरी हो जाता है कि वो उन आदाब का ख्याल रखते हुए खाना खाए जो हम सब के आका जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को और हम लोगों को सिखलाए हैं। अगर कोई शख्स वो इस्लाम का मानने वाला नहीं है, वो भी अमल करता है, तो उसे सुन्नत पर अमल करने का सवाब तो हासिल ना होगा, क्योंकि उसके पास ईमान का सर्टिफिकेट ही नहीं, वो ईमान के अंदर दाखिल ही नहीं। अलबत्ता उसको दुनियावी एतबार से बड़े फ़ायदे हासिल होंगे, और जो ईमान वाला है उसको सुन्नत का भी फ़ायदा हासिल होगा, सुन्नत का सवाब भी मिलेगा, और इसको जो इसके ऊपर दुनियावी जो फ़वाइद मुरत्तब हैं, जो दुनियावी फ़ायदे उसको हासिल होंगे, वो भी इंशाअल्लाह उससे महरूम नहीं रहेगा। बाकायदा किताबें लिखी गई हैं, साइंसदानों ने रिसर्च की है, एक एक सुन्नत पर रिसर्च की गई, और आज 1400 साल के बाद आज साइंसदान इस बात को तस्लीम करते हैं कि हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी सुन्नतें हैं वो फ़ायदे से खाली नहीं हैं। तो आज हम खाने के आदाब पेश कर रहे हैं। अगर आप उन्हें साइंसी एतबार से अगर देखें तो ये उस वक्त भी फ़ायदे से खाली नहीं, और जो सुन्नत पर अमल करने का सवाब मिलेगा वो मैं और आप अच्छी तरह जानते हैं। अगर तफसीली गुफ्तगू की जाए तो तवील हो जाएगा, लेकिन हम मुख्तसर अंदाज में, शॉर्टकट अंदाज में, पॉइंट वाइज, पॉइंट के एतबार से हम खाने के आदाब आपके सामने पेश कर रहे हैं। आप उनको तवज्जो के साथ सुने और दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इस पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। तो नाज़रीन, जब हम खाना खाने बैठें तो उस वक्त हमारे लिए लाजिम और ज़रूरी है कि हम दस्तरखान बिछाकर खाना खाएं। दस्तरखान होना बहुत ज़रूरी है, सुन्नत भी है, और इससे खाना ज़ाय भी नहीं होता। सबसे पहले दस्तरखान का एहतमाम करना है, हमें दस्तरखान पर बैठकर खाना खाना है। और दूसरा पॉइंट ये है कि खाना खाने से पहले हमें अपने हाथों को धुलना है, क्योंकि इंसान सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक अपने मुतअद्दिद कामों के अंदर, बेशुमार कामों के अंदर वो मशगूल रहता है। और आप जानते हैं कि हर चीज़ पर, एक चीज़ को जो मुतअद्दिद आदमी छूते हैं उस पर भी, और जिसको अकेला छूता है तो उस पर भी कीटाणु लगे रहते हैं। अभी लॉकडाउन के सिलसिले में आप हजरात ने बड़ी एहतियात बरती और इसका मुशाहिदा भी किया, कितना ज़्यादा इसको लोगों ने बोला है, तो कीटाणु रहते हैं। तो इस वजह से इस्लाम
اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھوں کو ضرور دھل لیں، تاکہ جو جراثیم، جو کیٹانو ہاتھوں پر لگے ہوئے ہیں ان سے ہاتھ بالکل صاف ہو جائیں، اور جس وقت آپ کھانے کے اندر ہاتھ ڈالیں تو آپ کا ہاتھ بالکل پاک ہو، صاف اور ستھرا ہو۔ یہ تو فائدہ ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر ہم ایسے ہی بغیر ہاتھوں کو دھلے کھانا کھانا شروع کر دیں گے تو اس سے کراہیت پیدا ہوگی، طبیعت پر زور پڑے گا، خود کھانا کھاتے ہوئے اچھا نہیں لگے گا، پاس میں جو بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی اچھا نہیں لگے گا۔ تو اس بات کا خیال رکھیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ ہم کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھل لیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے کہ ہم بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانا شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ وعلی برکت اللہ یہ تو باقاعدہ سنت ہے، تو اگر بسم اللہ وعلی برکت اللہ نہ پڑھ سکیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ لیں، یہ بھی کافی۔ لیکن کھانے کی جو دعائیں احادیث کے اندر آئی ہیں وہ بسم اللہ وعلی برکت اللہ ہے، تو اس دعا کو پڑھ کر ہم اپنے کھانے کا آغاز کریں، اپنے کھانے کی شروعات کریں، بسم اللہ پڑھ کر کھائیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا شروع کیا جائے گا تو پھر اس کھانے کے اندر شیطان شامل ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کریں، اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم کھانا کھاتے وقت ٹیک نہ لگائیں۔ اس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ٹیک لگا کر کھانا نہ کھانا چاہیے۔ کھانے کا ادب کریں، ادب اور احترام کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں، اور بیٹھنے کے اندر ہمیں تین چیزیں، تین صورتیں، تین حیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو دونوں زانو، دونوں گھٹنے کھڑے کر کے کھانا کھاتے تھے، جس کو ہم اپنی دیہاتی بھاشا میں اکڑو بولتے ہیں۔ اکڑو بیٹھ کر دونوں زانو، دونوں گھٹنے کھڑے کر کے ایسے کھانا کھاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا کبھی ایسا کرتے کہ ایک کو نیچے ڈال لیتے، بچھا لیتے، اور ایک کو ایسا کر کے ایک گھٹنے کو نیچے بچھا لیا، ایک پاؤں کو نیچے بچھا لیا اور ایک کو کھڑا کیا، یہ دوسرا طریقہ۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ دونوں زانو ایسے بچھا لیں جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں، ایسے دونوں زانو ایسے بچھا لیں اور اس طریقے سے کھانا کھائیں۔ یہ تین طریقے، تین شکلیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، تو ان کا مطابق کھانا کھائیں گے تو انشاءاللہ طبی اعتبار سے بھی بڑا فائدہ ہوگا اور سنت کا ثواب بھی ملے گا۔ پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھائیں۔ بائیں ہاتھ سے لوگ کھانا کھاتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں۔ اگر ضرورت پڑے تو بائیں ہاتھ سے مدد لے سکتے ہیں، مثلا ہمیں پانی پینا ہے تو یہ ہاتھ ہمارا کھانے کے اندر ڈلا ہوا ہے تو بائیں ہاتھ سے گلاس اٹھائیں اور دائیں ہاتھ سے ایسے ہم پانی پی سکتے ہیں۔ بائیں ہاتھ سے ضرورت پڑنے پر مدد لے سکتے ہیں، لیکن کھانا ہمیں دائیں ہاتھ سے کھانا ہے۔ یہ ہمارا پانچواں پوائنٹ۔ چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ 3 انگلیوں سے کھانا کھائیں۔ یہ 3 انگلیاں، ان 3 انگلیوں سے کھانا کھائیں۔ اگر ضرورت پڑے کوئی اس طرح کی چیز ہے تو چوتھی انگلی کو ہم شامل کر لیں، یہ 4 انگلیاں ہیں، اس چھوٹی انگلی کو چھوڑ دیں، 4 انگلیوں سے ہم کھانا کھائیں۔ اگر اور زیادہ ضرورت پڑے تو اس انگلی کو بھی شامل کر سکتے ہیں، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر اس طرح کی چیز ہے تو ہم 3 انگلیوں سے کھائیں، اور زیادہ تو 4 انگلیاں، پھر اگر اور زیادہ ضرورت پڑے تو 5 انگلیوں سے ہم کھانا کھائیں، لیکن پہلے نمبر پر 3 انگلیاں استعمال کریں۔ کوشش کریں کہ 3 انگلیوں سے کھانا کھا سکیں، اور اس بات کا بھی خیال رہے کہ جب ہم کھانا کھائیں تو ہماری انگلیاں وہ کھانے کے اندر یہاں تک نہ ڈلی ہوئی ہوں، ایسے مکمل انگلی ہمیں کھانوں کے اندر نہ ڈالنی چاہیے۔ یہ بڑی گھناؤنی عادت ہوتی ہے، اس سے کراہیت پیدا ہوتی ہے، دوسرے کی طبیعت پر بھی بار پڑتا ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں، اچھا اور مہذب طریقہ نہیں ہے۔ تو اس بات کا خیال رہے کہ ہمارا کھانے کے اندر مکمل ہاتھ نہ ڈلے، ہماری انگلیاں یہاں تک سنی ہوئی نہ ہو، بلکہ ہم ابتدائی حصے سے کھانا کھائیں۔
اس بات کا خاص خیال رہے، اور اگر ضرورت پڑے کھانا اس طرح کا پتلا ہے، مثلا شیر وغیرہ ہے یا کوئی اس طرح کی پتلی چیز ہے، تو اس کے لیے چمچ وغیرہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، کوئی بری بات نہیں۔ چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ نوالا زیادہ بڑا نہ ہو، جو ہم لقمہ لے رہے ہیں، روٹی کا جو ٹکڑا ہمارے ہاتھ میں ہے وہ ہو، یا چاول وغیرہ کا لقمہ ہمارے ہاتھ میں اگر ہے تو وہ بہت زیادہ بڑا نہ ہو، چھوٹا لیں اور چبا کر کھائیں۔ جب ایک لقمہ ہم نگل لیں اس کے بعد اگلا لقمہ ہم اپنے منہ کے اندر ڈالیں، ایسا نہیں کہ منہ کا لقمہ ختم نہیں ہوا اور ہم نے دوسرا لقمہ، دوسرا ٹکڑا منہ کے اندر ڈال دیا۔ یہ بھی بڑی گھناؤنی عادت ہے، اچھی عادت نہیں، اور یہ طبی اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے۔ چبا کر کھائیں، جتنا زیادہ لعاب بنے گا اتنا زیادہ کھانا ہضم ہوگا، اور ایک ایک لقمہ ہم چھوٹا چھوٹا کر کے اپنے منہ کے اندر ڈالیں۔ آٹھواں پوائنٹ یہ ہے کہ روٹی سے انگلیاں ہرگز صاف نہ کریں۔ بہت سے حضرات ایسا کرتے ہیں کہ جیسے ہم نے سالن کے اندر اپنا لقمہ لگایا، ٹکڑا لگایا، اور ہماری انگلی پر شوربہ لگ گیا، سالن لگ گیا، تو ایسا کرتے ہیں کہ روٹی پر اس کو صاف کر دیتے ہیں، ایسے صاف کر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اس سے بھی گھناؤنی عادت ہے، دوسرے کو کراہیت پیدا ہوتی ہے۔ تو روٹی پر ہرگز اپنی انگلیوں کو صاف نہ کریں، ایک آدھ مرتبہ اگر ہو جائے تو ہے، بعض سے لوگوں کو عادت بنا لیتے ہیں، یہ بہت غلط بات ہے۔ آٹھواں پوائنٹ یہ ہے کہ روٹیوں کو جھاڑنے اور پٹکنے سے بھی پرہیز کریں۔ بہت سے حضرات دسترخوان پر بیٹھے ہی ایسے روٹیوں کو پٹکتے رہتے ہیں، ایسے جھاڑتے رہتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں۔ علیحدہ ہو کر آپ ان کو صاف کر لیں اگر صاف کرنے کی ضرورت ہے، اور دسترخوان پر صحیح طریقے سے سکون کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ دسترخوان پر بیٹھے بیٹھے ایسے روٹیوں کو جھاڑنا، ان کو جھپٹنا، ان کو صاف کرنا یہ مناسب نہیں۔ علیحدہ سے ان کو بیٹھ کر اگر ایسا کر لیا جائے، صاف کر لیا جائے اگر ضرورت ہے، تو یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے۔ 10واں پوائنٹ یہ ہے کہ پلیٹ میں اپنی طرف سے ہم کھانا کھائیں۔ اگر ایسی چیز ہے کہ ایک ہی پلیٹ کے اندر، ایک ہی تشت کے اندر کئی آدمی شامل ہیں، تو ہمیں ابتدا اپنی طرف سے کرنی چاہیے، اپنی طرف سے کھائیں۔ بہت سے حضرات شادی بیاہ کے اندر دیکھا جاتا ہے اس بات کا خیال نہیں رکھتے۔ اسی طریقے سے جب ہم ڈش وغیرہ سے کھانا لے رہے ہوں، سالن لے رہے ہوں، تو اس وقت بھی ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ڈش کے اندر سے جو اچھی چیزیں ہیں اس کو صرف اپنی پلیٹ کے اندر رکھ لیں، اور دوسرا جو ہمارا بھائی ہے، جو دوسرا ہمارا ساتھی ہمارے ٹیبل پر یا ہمارے دسترخوان پر کھانا کھا رہا ہے، وہ اس سے محروم رہ جائے۔ یہ بھی بڑی عجیب عادت بن گئی ہے لوگوں کی۔ تو اس بات کا خیال رکھیں کہ اس انداز سے ڈش سے کھانا لیں کہ ہم اپنی ضرورت بھی مناسب پوری کر لیں اور دوسرے بھائی کا حصہ بھی اس کے اندر چھوڑ دیں۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم ایک ہی پلیٹ کے اندر، ایک ہی تشت کے اندر، ایک ہی برتن کے اندر متعدد آدمی کھانا کھا رہے ہوں، تو ایسا نہیں کہ سارے میں ہاتھ گھما رکھا ہے، بلکہ ہم اپنی طرف سے ابتدا کریں اور اپنے سامنے سے کھائیں، دوسروں کی طرف سے ایسے کھینچا تانی نہ کریں۔ یہ بھی بہت بری عادت ہے اور یہ سنت طریقہ نہیں ہے، اپنے سامنے سے کھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ اس کا حکم فرمایا۔ 10واں پوائنٹ یہ ہے کہ اگر نوالا نیچے گر جائے، چاول وغیرہ نیچے گر جائے، نوالا نیچے گر جائے، تو ہم اسے صاف کر اٹھا کر اس کو کھا لیں۔ اگر وہ صاف طریقے پر ہے، صاف جگہ پر ہے، پاکیزہ جگہ پر اگر وہ ہے، تو ہم اس کو اٹھا کر کھا لیں۔ اگر وہ ایسی جگہ پر گر گیا کہ ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے، تو وہاں سے اٹھا کر اس کو ایسی جگہ پر ڈال دیں کہ جہاں پر وہ جانوروں کی غذا بن جائے، دوسری مخلوق کی غذا بن جائے، پاؤں کے نیچے اور جوتوں کے نیچے نہ روندا جائے۔ تو یہ کھانا کھانے کے آداب کے آج ہم نے 10 پوائنٹ آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی دوسری قسط ہم بعد میں انشاءاللہ کل پیش کریں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی آسانی پیدا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کے توفیق مرحمت فرمائے، صحیح معنی میں 100% ہماری زندگی وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کے اسباب پیدا فرمائے، اس کے توفیق مرحمت فرمائے، اور یہ عمل ہمارے لیے آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔